अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो हैं वो टेबल टेनिस के कोच और प्लेयर मौजूद हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और कोच जो हैं ऑलरेडी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, बहुत सारे मेडल्स ले चुके हैं, इंटरनेशनल प्लेयर रह चुके हैं। और अब आप देख रहे हैं हमारे साथ जो है हूर फवाद मौजूद हैं, टेबल टेनिस की ज़बरदस्त प्लेयर हैं। और आप दोनों को जो है वाशिंगटन नाइट शो में जो है वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। बहुत शुक्रिया आपका। ओके, मैं सबसे पहले आरिफ खान साहब के पास जाऊंगा जो कि टेबल टेनिस की कोच हैं, और उसके बाद जो है हूर फवाद के पास जाऊंगा। ये बताएं कि अभी जो टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं आप आरिफ साहब, और हूर भी उस टीम में मौजूद है, ये कोचिंग आप कर रहे हैं, कैसा देख रहे हैं इन बच्चों को आपके? ये पाकिस्तान का नाम रोशन कर पाएंगे? बल्कि ऑफ कोर्स आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो नाम ही रोशन कर रहे हैं। कैसा देखते हैं पाकिस्तान में बच्चों का टैलेंट और गेम? देखिए, इसमें पाकिस्तान की जो लड़कियां जो रिप्रेजेंट कर रही हैं इस्लामिक गेम्स में, ये टर्की में हो रहा है। और ये जो दो लड़कियां जो रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये दोनों कराची से बिलोंग करती हैं और हमारे क्लब से ही बिलोंग करती हैं और मेरे ही साथ मेरी एकेडमी में ट्रेनिंग लेती हैं। तो हमारा ये ट्रेनिंग कैंप इस इवेंट के सिलसिले में पिछले 1 महीने से चल रहा है और इन दोनों बच्चियों ने बेइंतहा मेहनत की है और बहुत अच्छा खेल रही हैं और मुझे इनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। इंशाल्लाह अज़ीज ये अच्छा परफॉर्म करेंगी वहां पे। जबरदस्त है। चले जी हूर फवाद, कैसा लग रहा है? आपने जबरदस्त प्रैक्टिस कर रही हैं, ये बताएं कि क्या कामयाबियां लेकर आने वाली हैं आप? इंशाल्लाह वहाँ पे जाएंगे, अपना फुल फोकस से खेलेंगे और पूरा अपना जो गेम आता है वो सारा खेलेंगे और इंशाल्लाह उनको टफ कंपटीशन देंगे और इंशाल्लाह जीत के आएंगे। अच्छा, हूर ये बताएं कि अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपने कब से टेबल टेनिस खेलना शुरू किया, कब से आपने कौन कौन सी कामयाबियां हासिल की, क्या एज थी आपकी, अभी क्या एज है और आगे क्या इरादे हैं? ये ज्यादा सारे सवाल कर दिए मैंने आपके साथ। जी, मुझे 4 साल हो चुके हैं खेलते हुए और यंगेस्ट सिंध गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। 9 साल की उम्र में पहला मतलब सिंध की तरफ से गोल्ड मेडल हासिल किया था। उसके बाद यंगेस्ट वुमेन कराची चैंपियन हूँ और अभी रिसेंटली जूनियर नेशनल चैंपियन भी हूँ और सीनियर नेशनल डबल्स मिक्स डबल्स की चैंपियन भी हूँ। और इंशाल्लाह आगे पाकिस्तान का नाम रोशन करना है और ज्यादा, और इंशाल्लाह वर्ल्ड चैंपियन। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा ये बताएं हूर, आपके जो कोच हैं मैंने देखा प्रैक्टिस कराते हुए, कितना टाइम देती हैं आजकल स्पोर्ट्स में? सुबह में 3 घंटे, उसके बाद फिर शाम में भी 3 घंटे, मतलब 2 हम लोग सेशन लगाते हैं क्योंकि आजकल स्कूल ऑफ है तो फिर ज्यादा फायदा हुआ। अच्छा, यहाँ तक पहुँचने के लिए हूर आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कौन सी आसानियाँ आपको मिल गईं? और पेरेंट्स का आपके साथ कैसा रवैया था? इस पे सख्ती होती थी कि बस हर वक्त खेलते रहोगे, या ये था कि ठीक है उन्होंने भी थोड़ा सा आपको सपोर्ट किया? जी, शुरू से ही बाबा सपोर्ट करते आ रहे हैं। शुरू से ही बाबा ने हमें खिलाना शुरू किया और फैमिली की तरफ से तो काफी ज्यादा सपोर्ट है। बाकी ये कि इतनी सख्ती नहीं है कि मतलब खेलते ही रहो, बस जो टाइमिंग है उस टाइमिंग में खेलो, लेकिन फुल फिर एफर्ट के साथ खेलो। तो पढ़ाई के साथ आपका क्या हुआ है? जब स्कूल से आती हूँ तब फिर होमवर्क करके और फिर सो जाती हूँ, थोड़ी सी नैप लेके फिर खेलने जाती हूँ। बाकी थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है कि गेम के साथ पढ़ाई को मैनेज करना, लेकिन सब हो जाए। आरिफ खान साहब, आपके पास आता हूँ। ये बताएं कि आपने इन बच्चों को कब से ट्रेन कर रहे हैं और इनका फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? ये बड़ी यंग एज से हमारे पास खेल रहे हैं और ये मैं आपको बता दूं इन दोनों के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड है। हाइका जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की नेशनल सीनियर चैंपियन है और वो पाकिस्तान की यंगेस्ट एवर नेशनल सिंगल्स चैंपियन बनी है वुमेन सिंगल्स की एट द एज ऑफ 14 इयर्स। 14 साल की उम्र में वो पाकिस्तान की सीनियर्स की नेशनल चैंपियन बनी है
اور اس کے ساتھ ساتھ حور جو ہے وہ بھی اس وقت جو ہے وہ کیڈٹ گروپ جو کہ انڈر 15 گروپ کہلاتا ہے اس کی نیشنل چیمپئن ہے پاکستان کی سنگلز کی. اور یہ دونوں جو ہے سنگلز میں سوری یہ دونوں ویمنز ٹیم میں میرے خیال سے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو شاید ینگسٹ ایور یہ دونوں لڑکیاں ہیں جو پاکستان کی سینئر ٹیم کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, کیونکہ ہائکا جو ہے وہ 14 سال کی ہے اور حور جو ہے وہ 13 سال کی ہے. تو یہ ایک زبردست منفرد ریکارڈ ہے ان کے لیے. اور جہاں تک ایکسپیکٹیشن کا تعلق ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ امید تو اچھی ہے, لیکن ساتھ میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہاں پہ جو کمپٹیشن ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ اور کافی فیئرس ہے, کیونکہ اسلامک کنٹریز کے اندر جو ہے بہت ساری ایسی ٹیمز ہیں جو ورلڈ کے اندر جو ہے وہ بہت اچھی رینکنگ پر ہیں, جیسے ٹرکی ہے, ایجپٹ ہے, نائجیریا ہے, موروکو ہے, ٹیونس ہے, الجیریا ہے, اور اس طرح کی ایران ہے. تو یہ بہت ساری ٹیمیں ایسی ہیں جو بہت اچھی ہیں, بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ٹیمز ہیں. تو کمپٹیشن ان کو بہت فیئرس ملے گا. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ بچیاں جو ہیں وہ وہاں پہ کیسے پرفارم کر سکتی ہیں ان کے سامنے. تو عارف صاحب میرا خیال, میں بھی ایز اے کوچ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اچھے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں نا وہ بھی آپ کی مطلب ایک طرح سے مہربانی ہوتی ہے اس پر کہ آپ جی بالکل آپ جب کوچنگ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ایک ایسا ٹیلنٹ ملتا ہے جس کو آپ کو نکھارنے کا موقع ملتا ہے, وہ ہڈن چیزیں آپ کو اس میں سے نکالنا ہوتی ہے. کوچ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی گاڈ گفٹڈ اس کے اندر ہے اس کو آپ نے کس طریقے سے لانا ہے. تو آپ کا تو خود ایک اتنا زبردست, اور میرا ہمیشہ میں ہر ایک سے یہی کہتا ہوں کہ ناٹ نیسسری کہ بہت اچھا پلیئر جو ہے وہ اچھا کوچ بھی ہو, اور یہ ایک بلیسنگ ہوتی ہے کہ ایک اچھا پلیئر ایک اچھا کوچ ہو, تو یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا فائدہ ہوتا ہے. تو آپ نے ان بچوں میں کیا دیکھا ہے کہ ابھی تو یہ بہت ہی ینگ ہیں, آنے والے دنوں میں آپ کو پتا ہے ٹیبل ٹینس دنیا میں مطلب ایک بڑا زبردست گیم مانا جاتا ہے. میں بھی کھیل لیتا ہوں کبھی کبھی, ہم لوگ تو یہاں پہ فن کے طور پہ کھیلتے ہیں, لیکن مجھے دیکھنے کا بہت شوق ہے ٹیبل ٹینس. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے پلیئر موجود ہیں کہ اگر ان کو پاکستان گورنمنٹ کی سطح پر تھوڑا سپورٹ کیا جائے, ان کی جابس کے حوالے سے تھوڑا سا, تو وہ آگے پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں انٹرنیشنل, جیسے آپ لوگوں نے کیا؟ دیکھیے ابھی یہ بچیاں جو, جیسے آپ نے پوٹینشیل کی بات کی اور گاڈ گفٹڈ کی بات کی, یہ دونوں بچیاں ماشاءاللہ سے گاڈ گفٹڈ بھی ہیں اور بے تحاشا پوٹینشیل ہے ان میں گروتھ کا. اور ٹیبل ٹینس شاید آپ کو نام معلوم ہو کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ کھیلے جانے والا اسپورٹ بن چکا ہے. اور ٹیبل ٹینس جو ہے وہ پہلے کی طرح اب سستا کھیل نہیں رہا ہے, بلکہ ان چند مہنگے اسپورٹس میں اس کا شمار ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ پیرنٹس جو ہے وہ ایک حد تک تو سسٹین کر سکتے ہیں, برداشت کر سکتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ فائنینشلی جو ہے وہ انویسٹ نہیں کر سکتے. تو اس سلسلے میں ڈیفینیٹلی ہمیں گورنمنٹ کی بہت سخت مدد کی ضرورت ہے, پرائیویٹ کمپنیز کی بہت سخت ضرورت ہے. جاب کا جیسے آپ نے کہا, اگر کوئی ان بچیوں کو اپنے ونگز کے انڈر لے لیں اور ان کو منتھلی سیلری پہ یا اسکالرشپ پہ اگر رکھیں تو بہترین قسم کی انویسٹمنٹ ہوگی, کیونکہ ان بچیوں کے اندر ٹیلنٹ جو ہے وہ بھرپور ہے اور کوئی کمی نہیں ہے ماشاءاللہ. اور یہ جیسے جیسے ایج کے ساتھ ساتھ بڑی ہوں گی اور کھیل کی ایکسپیرینس ان کا بڑھتا جائے گا, انٹرنیشنل ایکسپوجر بڑھتا جائے گا, یہ اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ارینا میں ان کی پرفارمنس بھی اسی طرح سے بڑھتی جائے گی. تو مجھے تو ان کا فیوچر تو مجھے بہت زیادہ برائٹ لگتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان کو کہاں تک لے جا سکتے ہیں, کیونکہ فائنینشیل کنسٹرینٹس جو ہیں وہ بہت بری طرح مارتے ہیں. بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا. اچھا حور, آپ یہ بتائیں کہ ڈیورنگ دا پریکٹس اور گیم کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسا قصہ جسے آپ خوش بھی ہوئی ہوں, اور کوئی ایسا قصہ جس سے آپ ناراض بھی ہوئی ہوں, کچھ ہم سے شیئر کریں گی ہماری ناظرین سے؟
ابھی ریسنٹلی سینئر نیشنل میں ہمارا جب آرمی کا وابدہ کے ساتھ میچ تھا تو اس میں ٹیم ایونٹس ہوتے ہیں, جو ٹیم پہلے 3 میچز جیت گئی وہ جیت گئی, تو ہم وابدہ کے اگینسٹ کھیل رہے تھے اور ہم لوگ 2-0 ڈاؤن تھے اور میچ میرا تھا. وہاں سے میں میچ جیتی ہوں اور اس کے بعد میرا میچ نکالنے کی وجہ سے پھر 2-1 ہو گیا. پھر جو ہائیکا تھی اس نے بھی اپنا میچ نکالا, ایسے 2-1 ہو گیا. اور پھر ایسے جو ہماری تھرڈ پلیئر تھی انہوں نے بھی میچ نکالا. اور یہ تھا سب سے اچھا وہ کہ ہم لوگ 2-0 ڈاؤن ہو کے, مطلب پہلی بار پاکستان میں ایسا ہوا کہ وابدہ نے آرمی نے وابدہ کو ہرایا, تو وہ بہت ہی اچھا, مطلب ہمارے لیے بہت پراؤڈ مومنٹ تھا کہ ہم نے وابدہ کو ہرایا. اچھا, آپ لوگ جو ڈپارٹمنٹ سے کھیلتی ہیں, چاہے آرمی سے, چاہے وابڈا سے, چاہے اسٹیل مل, خیر اب تو خیر ڈپارٹمنٹ سارے ختم ہی کر دیے گئے ہیں, تو آپ لوگ کو انسینٹو وغیرہ ملتے ہیں؟ جی, آرمی کافی زیادہ سپورٹ کرتی ہے کہ جب میچز ہونے والے ہوتے ہیں اس سے پہلے ٹرائلس لگاتی ہے, اور مطلب کافی زیادہ سپورٹ کرتی ہے کہ وہ ہمیں کھیلنے کا موقع دیتی ہے اپنی ٹیم سے. اچھا اچھا, عارف صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر آپ کو لگتا ہے یہ ڈپارٹمنٹس کی ٹیم جو ختم کر دی گئی ہیں وہ واپس لوٹ کر آئیں گی؟ کیونکہ جب ہم ینگ تھے, میں پاکستان کسٹم کورٹس میں کھیلا ہوں, تو بالکل ینگ بچے کو پیسے مل رہے ہیں صرف, تو وہ سوچیں آپ کے مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ گھر سے پاکٹ منی مل جاتی ہے, لیکن آپ کو ایک پوری تنخواہ مل رہی ہے, تو وہ ایک کتنا انرجی پیدا کرتی ہے اسٹوڈنٹ میں یا اسپورٹس مین میں. تو آپ کو لگتا ہے کہ فیوچر میں آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو اسپورٹس کے ڈپارٹمنٹ ہیں وہ دوبارہ آن ہوں گے یا ایسے ہی رہے گا؟ میری تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو جائیں اور ان کو اجازت دی جائے کہ اسپورٹس ڈپارٹمنٹس بنائیں, کیونکہ دیکھیں اس سے جو ہے نا اسپورٹس مین کو بہت زیادہ سیفٹی اور سیکیورٹی جو ہے وہ فیل ہوتا ہے, اور بچے جو ہیں وہ اس ٹینشن سے دور ہو جاتے ہیں کہ ان کے ماں باپ انہیں کھیلنے دیں گے یا نہیں کھیلنے دیں گے. کیونکہ ماں باپ, میرے پاس کئی بچے ایسے آئے جو بہت اچھے تھے, ٹیلنٹڈ تھے, لیکن جب ان سے ان کے پیرنٹس سے جب میں بات کرتا ہوں کہ ان کو کھلائیں, کنٹینیو کریں, تو وہ یہ سوال ہوتا تھا کہ کیا فیوچر ہے ان کا, یہ کچھ کما سکیں گے, کچھ یہ پروفیشنل ہے, اس میں پروفیشنلزم ہے؟ تو ظاہر جواب تو یہ تھا کہ نہیں بھائی, کچھ بھی نہیں ہے ایسا. بالکل تو صحیح, یہ جو ہے نا بڑی ڈسکریجنگ چیز ہے. بالکل. تو میری تو ڈیفینیٹلی ریکویسٹ ہوگی گورنمنٹ سے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو آپ نے کہا نا کہ ڈپارٹمنٹ بند ہو گئے ہیں, ابھی فی الحال یہ چیز روک دی گئی ہے اور ابھی بند نہیں ہوئے ہیں. جیسے یہ حور اور ہائیکا جو ہے آرمی سے کھیلتی ہیں, آرمی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, اور اسی طرح سے بہت سے بچے بچیاں جو ہیں وہ وابڈا کی طرف سے کھیلتے ہیں. اچھا, اور یہ جو ہم نے جو سنا تھا کہ آرگنائزیشن, عارف صاحب جو ہم نے یہاں پہ سنا تھا کہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں جتنے بھی, جیسے کرکٹ, ہاکی, فٹ بال, یہ سارے ٹیمز جو ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے, چاہے وہ مختلف جو بھی ہیں, جیسے پولیس کی ٹیم ہوتی تھی ہمارے زمانے میں سب, تو کیا ابھی ان کو یہ والے چیزوں کو روک دیا گیا ہے یا اس میں سے ایکچولی فی الحال روک دیا گیا ہے؟ اور یہ آپ کا کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ بہت ساری ٹیمیں جو ہیں وہ اس اناؤنسمنٹ سے پہلے بھی بند ہو گئی تھی اور اناؤنسمنٹ کے فوراً بعد بھی بند کی گئی ہیں. دیکھیے ڈپارٹمنٹس جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے ڈپارٹمنٹس نے پاکستان کی جو انٹرنیشنل پرفارمنس کی گروتھ میں. میں خود بھی جب جونیئر تھا تو مجھے پی آئی اے نے لے لیا تھا, اس وقت اسپورٹس کے انچارج ہوتے تھے اولمپئن طارق عزیز صاحب. تو انہوں نے مجھے اور 3 پلیئرز اور تھے, ان کو ہمیں سب کو جو ہے اسٹائپنڈ بیسس پہ لے لیا تھا. 2,000 روپے ہماری سیلری فکس ہوئی تھی, لیکن اس سے اتنا فرق پڑا کہ ہم جس جگہ چاہتے تھے انٹرنیشنل ایونٹ میں چلے جاتے تھے, پارٹیسپیٹ کرتے تھے, اور اس سے ایک دم سے جو ہے وہ کھیل کے اندر جو ہے زمین آسمان کا فرق پڑ گیا. بالکل بالکل. اچھا حور, ہم آپ کی طرف آتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے 4 سالوں میں آپ نے کون کون سے ٹورنامنٹ میں پارٹیسپیٹ کیا, کون کون سی وکٹریز لیں, میڈلز لیے, اس کے بارے میں بتائیں. ٹورنامنٹس تو کافی سارے کھیلے, اور جو اس میں سے جو یاد ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. لائک جب میں نے شروع کیا ادھر, اس میں نے 9 سال کی عمر میں, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا, گولڈ میڈلسٹ ہوں 9 سال کی عمر میں, ینگسٹ. اس کے بعد پھر میں نے اس کے بعد کھیلا ایک وزیر علی ٹورنامنٹ ہوتا تھا ناصر اسکول والوں کا, انٹر اسکول,
اس میں ہم لوگ نے 3 بار جیتے ہیں وہ ٹورنامنٹ. اس کے بعد پھر میں کراچی وومنس چیمپئن بنی ینگسٹ 11 سال کی عمر میں. پھر ابھی جب پچھلی جو جونیئر نیشنل ہوئی اس میں نے برونز اور سلور میڈل لیے, فائنلس ہار گئی اور سیمی فائنل, اور پھر ایسی اور پھر کھیلے. پھر ابھی ریسنٹلی جونیئر نیشنل جو کھیلا اس میں 4 گولڈ میڈل میں نے لیے. اور پھر میں نے جو سینئر نیشنل فرسٹ ٹائم کھیلی تھی اس میں نے ایک برونز میڈل لیا تھا اور ایک سلور میڈل لیا تھا. لیکن ابھی جب میں نے سینئر نیشنل کھیلی تو اس میں نے 2 گولڈ میڈلس لیے. اور ابھی انشاءاللہ مالدیوز میں جو ہے ابھی جب ہم گئے ساؤتھ ایشین جونیئر میں تو اس میں نے ایک سلور اور ایک برونز میڈل حاصل کیا. اور اس سے پہلے بھی جو میں نے اور انٹرنیشنل ٹورنامنٹس کھیلے ہیں اس میں بھی میری کسی میں پری کوارٹر میں گئی کوالیفائی ہوئی اور ایک میں کوارٹر میں بھی کوالیفائی ہوئی. زبردست. اتنی سی عمر میں اتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں کہ اپنی کامیابیاں بتاتے ہوئے آپ جو ہیں وہ تھک گئی ہیں. اور چلے شکر ہے حور نے جو ہے مسکرایا پورے پروگرام میں, بڑی سیریس نظر آ رہی تھی. تو عارف صاحب یہ واقعی سیریس پلیئر ہے یا مسکراتی وغیرہ بھی ہیں, ہنستی وغیرہ بھی ہیں؟ نہیں, یہ مسکرا تو آپ کے سامنے رہی ہے لیکن میرے سامنے تو بہت سیریس ہوتی ہیں. اچھا حور, آپ نے کبھی ایسا دیکھا, آپ کو کبھی ایسا فیل ہوا کہ کوئی میچ ہارنے کے بعد آپ کو بہت افسوس ہوا ہو, آپ روئی ہوں کہ میں نے یہ میچ جیت سکتی تھی لیکن میں ہار گئی؟ کبھی آپ کو ایسا لگا؟ کیونکہ ہمیں کئی دفعہ ایسا لگتا ہے کہ ہم بعد میں جیسے ہی میچ ختم ہوتا ہے انٹرنیشنل گیم تو میں کہتا ہوں نہیں یار وہ گول میں روک سکتا تھا یا میں وہ گول کر سکتا تھا. تو آپ کو کبھی ایسی فیلنگ ہوئی ہے؟ جی, ابھی ریسنٹلی جو میں نے آپ کو نیشنل چیمپئن والا بتایا اس میں میں کوارٹر فائنل, ایک ہماری اولڈسٹ مطلب پرانی پلیئر ہیں سینئر راہیلہ کاشف, ان کے اگینسٹ میرا کوارٹر فائنل تھا. اس میں 3 آل بیسٹ آف 7 تھا اور 18-19 کچھ ایسے ڈیوز ایڈوانٹیج, اور اس پہ مجھے کافی زیادہ وہ میچ ہار کے رونا آیا تھا کہ میں جیت سکتی تھی مگر پھر بھی میں ہار. چلیں زبردست. عارف صاحب آپ کے ساتھ جو ہے ہمارا ایک ایکسکلوسیو پروگرام ہوگا انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں, اور ہم بتائیں گے کہ پاکستان کی سپورٹس انڈسٹری جو ہے وہ کہاں پہنچی ہے اور کیا ہو کہ اس کو سپورٹ ملے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان کی سپورٹس جو انڈسٹری ہے, جو پلیئرز ہیں وہ ایسے لوگوں کو بہت سپورٹ کرتے ہیں, لیکن ہمیں کنیکشن کا گیپ, مطلب ایک گیپ نظر آتا ہے کمیونیکیشن کا, کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسی آرگنائزیشن ایک ایسی چیز بن جائے کہ اگر ٹھیک ہے پاکستان سپورٹ نہیں کر رہا لیکن اوورسیز پاکستانی ہر جگہ دنیا میں موجود ہیں. ہم نے دیکھا باڈی بلڈرز بھی امریکہ آتے ہیں جو کہ اپنے خرچے پر آتے ہیں اور یہاں پاکستانی جو ہے ان کا پورا خرچہ دے کے واپس بھیج دیتے ہیں. تو لیکن آنے والے دنوں میں کچھ چیزیں, کچھ لاز ایسے بنے کہ آپ بغیر این او سی کے جو ہے باہر نہیں جا سکتے, اور بہت ساری چیزیں نظر آئی ہیں. تو اس سلسلے میں ہم عارف خان صاحب سے ایک ایکسکلوسیو انٹرویو کریں گے کیونکہ ایک انٹرنیشنل پلیئر ہیں, کوچ ہیں, تو وہ ہمیں صحیح بتائیں گے. اور حور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئی ہمارے پروگرام میں, آپ نے بتایا کہ آپ نے اتنی چھوٹی عمر میں کتنی بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں, اور یہ میرا خیال ہے دوسرے پاکستانیوں کے لیے بھی جو ہے آپ کی یہ جو کاوشیں ہیں وہ دیکھ کے جو ہے شاید خود بھی جو ہے کوئی اسپورٹس کھیلنا شروع کریں. اور میرا خیال ہے کہ اسپورٹس جو ہے وہ آپ صحت کی جو ہے مطلب کھیلنا ضروری ہے. بہت ساری برائیوں سے انسان ویسے ہی بچ جاتا ہے جیسے کہ ہم نے اپنی پوری زندگی اسپورٹس کی اور بہت ساری برائیوں سے بچ گئے, تعلیم بھی حاصل کر لی اور بہت کچھ کر لیا. تو آپ کا بہت بہت شکریہ عارف صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے. لاسٹ عارف صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے حور کو انوائٹ کیا اور ان سے انٹرویو لیا. دیکھیے یہ بچے جو ہے نا یہ پاکستان کا فیوچر ہے, اور ان کو جتنا انکریجمنٹ ملے گا اتنا ہی یہ موٹیویٹڈ ہوں گے. تو آپ جیسے لوگ جو ہیں جب جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں کے جو پاکستانی جو آپ کے سننے والے ہیں وہ جب سنیں گے تو وہ تو بہت پراؤڈ فیل کریں گے, اور آئی ایم شیور جیسے آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی آگے بڑھے.
فائنینشلی ہیلپ کرنے کے لیے. تو یہ تو بہت اچھا ہوا کہ یہ آپ نے حور کو لیا. بالکل بہت بہت شکریہ آپ کا. حور کا کنیکشن ہمارے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے. بس جب لانگ ڈسٹینس کال جو ہوتی ہیں وہ اس طرح کی ہو جی جاتی ہیں. عارف صاحب کے بھی کیونکہ کراچی کے اندر اتنی بارشیں ہوئی ہیں تو حور میرے خیال ہے واپس آ رہی ہیں. میں حور کلوزنگ ریمارکس دیں گی آپ کچھ کوئی بات کرنا چاہیں گی ہمارے ناظرین سے؟ جی تو میں یہ بولنا چاہوں گی کہ جس نے بھی سپورٹ کرانے وہ آئے اور فیملی سپورٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو اس کی فیملی اس کو سپورٹ کرے. باقی تھینک یو آپ کا کہ آپ نے اپنے شو میں بلایا اور مجھے موقع دیا کہ میں اپنے بارے میں بتا سکوں. دیکھیں حور نے جاتے جاتے ایک بڑی چھوٹی سی اور بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے اور وہ کی ہے کہ بچوں کو اگر فیملی سپورٹ نہیں کرے گی تو بچے پھر نہیں کھیل سکتے. تو انہوں نے فیملی سے ریکویسٹ کی ہے کہ اپنے بچوں کو سپورٹ کریں. بہت زبردست. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہتا چاہوں. جی یہ حور کے والد فواد الرحمان اور ہائکہ کے والد حسن یہ دونوں انبلیویبل محنت کرتے ہیں ان بچیوں کے پیچھے. ان کو لانا لے جانا کھانا پلانا مطلب اتنا زیادہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں فائنینشلی. یہ بچے جو اوپر آئے ہیں وہ مینلی ان دونوں فادرز کی بہت انتھک محنت کی وجہ سے. بالکل نہیں یہ تو آپ نے اچھا پہلے زمانے میں نا شاید فیملی کا اتنا نہیں ہوتا تھا لیکن محلے والے یا دوستوں یا سینئرز کا بڑا ہاتھ ہوتا تھا پلیئرز کو بنانے میں. اب جو ہے کیونکہ حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ فیملی کو انوالو ہونا پڑتا ہے. اب ہائکہ کا بھی انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ انٹرویو دکھاؤں گا. میری ہمیشہ کوشش ایسی رہتی ہے کیونکہ میں خود اسپورٹس مین ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب پاکستان میں کوئی ایسا بچہ یا بچی جو ہے وہ اپنے اسپورٹس میں نام روشن کرتے ہیں. کہ اسپورٹس ایک ایسا پازیٹیو امیج ہوتا ہے کہ آپ دنیا میں اگر آپ زیادہ میڈل لیں گے تو آپ آٹومیٹکلی پوری دنیا میں جو ہے وہ پیس فل کنٹری کہلانے لگیں گے. جب آپ کے پاس سارے میڈلز ختم ہو جائیں گے. ایک زمانے میں 5 ورلڈ کپ پاکستان میں ہوتے تھے اور پاکستان ایک پیسفل کنٹری کہلاتا تھا اور آج آپ پاکستان کو دیکھ لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی کہیں بھی نمائندگی نہیں ہے اسپورٹس میں. بہت کم سکڑ کے چھوٹی سی رہ گئی ہے اور اسپورٹس جو منسٹری سے لے کر جو اسپورٹس بورڈ تک جو ہے اس کا سفر اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ لوگوں میں کمیونیکیشن گیپ یہ ساری چیزیں اچھے لوگ اوپر نہیں آ رہے. تو چلیں آنے والے دنوں میں بالکل اس پر ڈسکس کریں گے. حور آپ کا بہت بہت شکریہ. عارف خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے عاصم صدیقی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.